पाकिस्तान ने भी बगैर कोई इंतज़ार किए कुल्लड़ में, नंगरहार में और खोस्त में अपने टारगेट्स को हिट किया है। जो लाशें पाकिस्तान ने गिनी है, बताई है, वो 26 है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इससे ज़्यादा दहशतगर्द वहाँ मारे गए हैं। सबसे अहम जो दहशतगर्द मारा गया है उमर मंसूर नाम का एक दहशतगर्द है। ये बहुत पुराना आदमी है। NRF के जो असलियत पसंद थे उन्होंने काबुल में हमला किया है और इस हमले में 5 तालिबान मारे गए हैं और तकरीबन 12 के करीब जख्मी हुए हैं। तो मामला सिर्फ यही है कि जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी फिर हाजिर है। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सैफुल्लाह खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर वैसे तो हम ज़्यादातर स्टूडियो में इंटरव्यू शोज करते हैं, कुछ वजूहात की बिना पर अब हम जूम का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस जूम के हवाले से आपने बताना है कि इसका आपको जो तजर्बा है, जो आप जूम पर हमारी ये पॉडकास्ट इंटरव्यू सुनेंगे, इसके हवाले से आपने लाजमी आगाह करना। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि इसमें नाकिस है या ठीक नहीं हुई, उसके बारे में हमें बताना है ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसे बेहतर कर सके। अमूमन हमारे जो ज़्यादातर अफगानिस्तान के हवाले से हमारी खबरें और चीज़ें होती हैं और सैफुल्लाह खालिद साहब अफगानिस्तान के अंदर इनके रूट्स हैं और बड़ी गहरी वहाँ पर इनकी जिसे कहें इंटेलिजेंस, इनकी इंटेलिजेंस का नेटवर्क है सैफुल्लाह खालिद साहब का, जो अफगानिस्तान से इनको खबरें देता है और वो खबरें हम आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सेकंड, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्ट्राइक्स जो हुई हैं रिसेंटली, वो किन वजूहात की बिना पर हुई हैं, क्या वजह पेश आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान फरवरी से एक काम जारी रखे हुए है ऑपरेशन ज़र्ब बिल हक के तहत कि जैसे ही पाकिस्तान में कुछ स्ट्राइक्स होती हैं, दहशतगर्दी की वारदात होती है, तो जहाँ से वो दहशतगर्दी ओरिजिनेट होती है, जहाँ से दहशतगर्दी की प्लानिंग होती है या शुरू होती है, वहाँ पाकिस्तान हिट करता है। तो अभी उसमें थोड़ा सा एक वक्फा आया था। वो वक्फे की वजह ये थी कि कुछ गारंटर थे दरमियान में, मसलन तुर्की था, चाइना था, उनकी तरफ से कहा यह गया था कि हम इनको बंदा बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग जरा थोड़ा सा सब्र करें। तो पाकिस्तान ने उनकी मुज़ाकरात हुए, उसके बाद इस्तांबुल में एक सिस्टम चला। तो इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने कुछ अरसे के लिए एक दानिस्ता वक्फा दिया था, जिसका नतीजा यह निकला कि दहशतगर्दों ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया। और आज से कुछ 3 दिन पहले जब इस्तांबुल में आखिरी दिन था और उसी दिन इन्होंने पाकिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने भी बगैर कोई इंतज़ार किए कुल्लड़ में, नंगरहार में और खोस्त में अपने टारगेट्स को हिट किया है। और इन्होंने उसके बाद जैसे हस्बे साबक ये शोर मचाते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद वगैरह कि जी पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है। हालांकि सिचुएशन ये थी कि इन्होंने दहशतगर्दों को TTP, दाश और अलकायदा के दहशतगर्दों को इन्होंने सिविलियन इलाकों में, सिविलियन घरों में पनाह दे रखी थी। तो यकीनी बात है जब दहशतगर्द किसी जगह पे हिट कर छुपा होगा तो उसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। लिहाजा यहाँ दहशतगर्दों को हिट किया गया। तकरीबन कोई जो पाकिस्तान ने क्लेम किया है, जो लाशें पाकिस्तान ने गिनी है, बताई है, वो 26 है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इससे ज़्यादा दहशतगर्द वहाँ मारे गए हैं। अफगानिस्तान से जो इत्तलात आई है वो ये है कि इससे ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं, क्योंकि अभी जो उस दिन से कल तदफीन हुई है उनकी, इतवार के रोज़, तो जो कब्रें खोदी गई हैं, जो जनाजे हुए हैं, उनकी तादाद कुछ 35 से 40 के दरमियान है। और ये जो हलाकतें हुई हैं, इनमें जो सबसे अहम वारदात, सबसे अहम जो दहशतगर्द मारा गया है वो उमर मंसूर नाम का एक दहशतगर्द है। ये बहुत पुराना आदमी है और इस वक्त ये नूर वली के दरमियान, नूर वली और टेररिस्ट ग्रुप्स के दरमियान राब्ते का काम कर रहा था। और ये यानी नूर वली तो छुपा हुआ है काबुल में, ऑन ग्राउंड जो कमांडर के साथ राब्ते हैं वो उमर मंसूर के ज़रिए से हो रहे थे। और इस वक्त भी उमर मंसूर खोस्त में मौजूद था। ये लोग पाकिस्तानी बॉर्डर पर स्ट्राइक्स करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे कि एक कामयाब इंटेलिजेंस के बाद पाकिस्तान ने तीनों जगह पर इनको हिट किया
اور ان کو اڑا کر رکھ دیا. یہ تھی اس اسٹرائکس کی بیک گراؤنڈ. بالکل بالکل. اچھا دوسری جانب پاکستان نے جس طرح یہ اسٹرائکس کے حوالے سے آپ نے بتایا, ہم نے دیکھا جب پاکستان کے اوپر دہشت گردی زیادہ افغانستان کی جانب سے آنا شروع ہوئی اور پاکستان میں دہشت گرد پتہ لگا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں, اس سے بعد جس طرح پاکستان نے ایک آپریشن غزب الحق شروع کیا اور اس سے بعد پاکستان نے کابل کندھار تک نشانہ بنایا طالبان کی جو موجودہ رجیم ہے, جس میں تمام طالبان تو ایک جیسے نہیں لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو اینٹی پاکستان نیریٹو بنا کر افغانستان میں کچھ جسے کہیں کہ کچھ لوگوں کو بھڑکانے اور اس تمام میں کردار ادا کرتی ہے. اس کے بعد جب دہشت گردی ان چیزوں کے بعد پاکستان نے کابل اور کندھار پر سٹرائکس کی, اس سے بعد ہم نے دیکھا پاکستان میں دہشت گردی کم ہو گئی, لیکن پاکستان نے وہ سٹرائکس بھی کم کیے, لیکن کابل پر ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے اس میں, لیکن پاکستان شامل نہیں ہے. تو وہ کابل پر کس نے حملہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت افغان طالبان کی جو حرکتیں ہیں, جس طرح سے وہ وہاں اقلیتوں کو, جو نسلی اقلیتیں ہیں یا مذہبی اقلیتیں ہیں, ان کو دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. جیسے بدخشاں میں وہاں کے مقامی وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, سونے کی کانوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح پنجشیر میں جو تاجک آبادی کا شہر ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو اس کا رد عمل یقیناً آنا تھا اور وہ رد عمل آ رہا ہے. وہاں این آر ایف, اے ایف ایف اور مزید 2-3 تنظیمیں جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں. این آر ایف اور اے ایف ایف تو خیر پرانی تنظیمیں ہیں, لیکن کچھ نئی تنظیمیں بھی قائم ہوئی ہیں جو طالبان کو ہٹ کر رہی ہیں. پہلے ان کی فریکوینسی کم تھی, لیکن اب ان کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے, کیونکہ جیسے جیسے طالبان کا ظلم اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کرنے کا سلسلہ بڑھ رہا ہے, اسی طرح سے ان کے خلاف جو رد عمل ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور یہ جو کابل کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بھی 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. کابل کے اندر طالبان کے ایک اڈے پر, طالبان کی ایک چوکی پر این آر ایف کے لڑکوں نے حملہ کیا. این آر ایف کے جو عسکریت پسند تھے انہوں نے کابل میں حملہ کیا ہے, اور اس حملے میں 5 طالبان مارے گئے ہیں اور تقریباً 12 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کابل میں جو حملہ ہوا اس میں 17 طالبان اہلکار زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں. اور معاملہ یہیں تک نہیں رکا ہوا, بلکہ پنجشیر میں بھی اس وقت 2-3 اٹیکس ہو چکے ہیں. اور پنجشیر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پنجشیر کا جو صرف شہر کا علاقہ ہے جہاں گیرزن ہے, جہاں طالبان کے اڈے ہیں, وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, لیکن پنجشیر کے ارد گرد کی پہاڑیاں وہاں این آر ایف اور اے ایف ایف کے لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے, اور وہ لوگ وہاں اپنا سارا کام کر رہے ہیں. وہاں سے ٹریننگ ہو رہی ہے, وہاں سے حملے لانچ ہو رہے ہیں. اسی طرح بدخشاں میں بغاوت ہے. بدخشاں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ضابط کریم تھا جو جس نے پہلے بغاوت شروع کی تھی, وہ اچھا خاصا لشکر لے کے آ چکا ہے. اور جمعہ خان فاتح جو ان کا نائب گورنر تھا زابل کا, وہ بھی گورنری سے ریزائن کر کے وہاں میدان میں آ چکا ہے, اور وہاں ان کے خلاف اچھی خاصی مزاحمت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے, اور ان کے خلاف حملے شروع ہو رہے ہیں. اور معاملہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستانی اسٹرائکس کا, تو پاکستان سے بارڈر پار اسٹرائکس نہیں کر رہا, پاکستان کے اندر بھی کتے مار مہم پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. اور ابھی یہ جو جمعرات, جمعہ اور ہفتہ کے دن 3 دنوں میں پاکستان نے 62 یعنی 62 دہشت گردوں کو چن چن کے مارا ہے, صرف وزیرستان کے علاقے میں. یہاں بھی ایک آپریشن ان کے خلاف بہت شدت کے ساتھ لانچ ہو چکا ہے, ادھر فاٹا میں, سابق فاٹا میں اور بلوچستان میں بھی. تو معاملہ صرف یہی ہے کہ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا دوسرا جو آپ نے جس طرح بتایا پنجشیر میں اور بہت ساری جگہ بدخشاں میں بغاوتیں ہو رہی ہیں, ان بغاوتوں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں وہاں کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں افغانستان کے اندر مختلف دیکھیں, طالبان نے جب یہ شمالی افغانستان سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شریعت نافذ کریں گے اور آپ کے حقوق آپ کو دیے جائیں گے. لیکن اس وعدے کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے جو حرکتیں کی ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ہی وہ لوگ جو نان پشتون تھے ان کو نکال دیا, ان کو غیر مسلح کیا, پھر ان کے وسائل پہ قبضہ کیا. پھر ابھی جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے
ہرات میں انہوں نے ایک دن میں 21 خواتین کو گرفتار کر لیا اور سڑکوں پہ ان ناکے لگا کر خواتین کے پرس چیک کیے گئے۔ جن خواتین کو گرفتار کیا گیا ان پہ الزام ہے کہ وہ طالبان کے طے کردہ پردے کے معیار پر باپردہ نہیں تھی، اور بعض خواتین کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ باپردہ تو تھیں لیکن ان کے پرس میں سے، ان کے جو ہینڈ بیگ تھا اس میں سے لپسٹک اور دیگر خواتین کے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ اب دہشت گردی اور ٹی ٹی پی، داعش اور القاعدہ وہ دہشت گردی کرے، وہ اسلحہ لے کے گھومے، وہ برداشت ہے، لیکن خواتین اگر اپنے استعمال کے لیے لپسٹک یا پرفیوم یا دیگر چیزیں اپنے بیگ میں رکھیں تو وہ دہشت گردی ہے، انہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہرات میں جب یہ حرکتیں ہوئی، ظاہر ہے خواتین کی تذلیل کی گئی، تو اس کے بعد پھر ہرات سڑکوں پہ نکلا۔ ہرات میں ابھی بھی حالات کشیدہ ہیں، لوگ نکلے ہیں، وہاں کوئی گروپ نہیں، کوئی تنظیم نہیں نکلی، وہاں لوگ نکلے ہیں خواتین کی تذلیل کے خلاف، اور طالبان نے بدمعاشی کرتے ہوئے تو آگے سے انہیں اسٹریٹ فائر کیا جس سے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور اب طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہرات کے بعد بلخ میں یعنی مزار شریف کے علاقے میں بھی خواتین پر اسی طرح سے جبراً اپنا نام نہاد پردہ مسلط کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا حجاب کرنا، پردہ کرنا، یہ تمام پورے دنیا کے مسلمان جو ہیں، مسلمان خواتین اس کا خیال کرتی ہیں، وہ ساتر لباس پہنتی ہیں، اور افغانستان میں صرف مذہب نہیں، روایات کے تحت بھی خواتین ایک باپردہ رہتی ہیں۔ اب ان پہ ایک مخصوص قسم کا جو طالبان کا طے کردہ سٹائل ہے، اسی سٹائل میں پردہ کروانا، اور ان کے زیب و زیبائش کی چیزیں اگر ان کے پرس میں سے برآمد ہو جائے تو اس کو بھی فحاشی قرار دے کے ان کی تذلیل کرنا، گرفتار کرنا، یہ ایک کھلی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، افغان معاشرے کی خلاف ورزی ہے، اسلامی روایات کی خلاف ورزی ہے، اور خواتین کی توہین ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ خاتون کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی، حتیٰ کہ نوکری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ خواتین کو گرفتار کرتے ہیں۔ ویڈیوز آئی ہیں، ہم نے دیکھی ہے کس برے طریقے سے مردانہ جو طالبان کی فورسز ہیں، مرد خواتین کو بازوؤں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، ان کو گاڑیوں میں پھینکتے ہیں اور لے جا کے ان کو تھانے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی پشتون روایات ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کا رد عمل آ رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے پہلے بغاوت کی بات کی تھی وہ مسلح بغاوت ہے، جو پنجشیر میں، بدخشاں میں اور دیگر کئی صوبوں میں حملوں کی صورت میں جاری ہے۔ لیکن یہ جو خواتین والا معاملہ ہے، اس کے بعد جو عوامی بغاوت شروع ہوئی ہے، غیر مسلح لوگوں کی جلوس نکالے جا رہے ہیں، طالبان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کا مرکز ہرات ہے۔ وہاں نو ڈاؤٹ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں سڑکوں پر، جنہیں گولیاں ماری گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلخ میں بھی یہ ایک دو جگہ پہ احتجاج ہوئے ہیں، اور غور میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، اور اسی طرح فاریاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی یہ سلسلہ پھیل رہا ہے۔ اور جیسے جیسے طالبان کی بدمعاشی پھیلتی جائے گی، اور دیکھا جا رہا ہے کہ پبلک بھی اب خوف سے آزاد ہو کے ان کے خلاف سڑکوں پہ نکل رہی ہے۔